एपिसोड 44। मैडम खतरनाक ड्राइविंग कर रही थी। कहा जा सकता था कि वो किसी को नहीं बचा रही थी। लोग अपना बचाव खुद कर रहे थे। मैंने एक मरतबा टोका मगर उस पर असर न हुआ। दूसरी मरतबा से एहतियात से चलाने का मशवरा देने की जरूरत मुझ में पैदा न हुई। हम अजीज होटल की तरफ गए, फिर ओवरहेड ब्रिज अबूर करके शुजाबाद रोड पर चढ़ गए। यहाँ दिन में तंग सड़क पर इंसानों का खवे से खवा चलता है। रात को भी सड़क वीरान नहीं होती। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी बाहें बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और बड़ी जिसामत वाली नए मॉडल की गाड़ी शार्क मछली की तरह बल खाती लहराती सड़क पर फिसलती जा रही थी। 20 मिनट बाद हम नागशाह चौक पर पहुंचकर शाहरा अबूर कर रहे थे। मैं इस तरफ पहली मरतबा आया था। जिस मकान में जोरावर मुझे ले गया था उसके चारों अतराफ ईंटों के भट्टे फैले हुए थे। इस तरफ भी सड़क के दोनों अतराफ भट्टों की ऊंची और मखसूस साख की चिमनियां दिखाई दे रही थी। सड़क किनारे पर सादा सफेद रंग के संगे मील को देखकर अंदाजा हो चुका था कि हम शुजाबाद की तरफ जा रहे थे। बलेल, डाबर और आधी बाग, चंद और छोटे छोटे स्टॉप, वरना बेरगबती गाम गाम छलकती रही। आधी बाग के करीब आम के बागात दिखाई दिए। कुछ दूर तक बागात का सिलसिला हमारे दाएं बाएं चलता रहा, फिर खत्म हो गया। मैडम का मोबाइल बजा। उसने कॉल पिक की। हाँ पिया, जल्दी बोलो, कुछ पता चला? मैडम दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। मैंने उसके चेहरे के तासुरात से भांप लिया कि पिया की रिपोर्ट हौसला अफजा नहीं थी। नहीं, तुम फिक्र मत करो, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ पता चला? नहीं। उसने सर को नफी में दाएं बाएं झटका और बोली, कमबख्त फोन कंपनीज ने बोगस मॉड्यूल्स जारी कर रखे। पिया ने कंपनी के फ्रेंचाइज ऑफिस के क्लर्क के जरिए कस्टमर सेंटर से मालूमात हासिल की हैं। सीरियल नंबर जिला फैसलाबाद का था और किसी अकबर अली के नाम पर जारी किया गया था। हमारे ज़ेर इस्तेमाल तमाम नंबरों की हैसियत भी बैना ऐसी ही थी। बफर्ज महल अकबर अली को ट्रेस कर भी लिया जाता तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा उम्मीद ये थी कि अकबर अली को इस नंबर के इजरा का इल्म ही ना होता। 20 मिनट की मुसाफत के बाद उसने गाड़ी की रफ्तार कम की। सामने नहर की पुली दिखाई दे रही थी। उसने दाएं तरफ गाड़ी मोड़ ली। मैडम, अपने गुस्से पर काबू पाए, वरना वो कुछ नहीं कर पाएंगी जो आप करना चाहती हैं। सिगरेट है तुम्हारे पास? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हम। थोड़ी देर बाद उसने नहर की पुख्ता पटरी छोड़ दी। कोई फरलांग भर का कच्चा और नाहमवार रास्ता हायल हुआ। फिर दरिया के सिपर बंद पर तामीर की गई पुख्ता सड़क पर हम चढ़ गए। बाएं हाथ पर सिपर के साथ नहर बह रही थी। ड्राइविंग की थोड़ी सी भी गलती हमें गाड़ी समेत नहर में गोताजन कर सकती थी। मैंने मैडम की बिला झिझक ड्राइविंग से अंदाजा किया कि ये इलाका उसका बखूबी देखा भाला था। देहातों को मिलाने वाली राब्ता सड़कें आधी रात को वीरान हो जाती हैं। ये वीरानी हमारा वक्त बचा रही थी। सफर बंद के ऊपर सिंगल सड़क मौजूद थी जिसने नहर के एक पुल पर दूसरी सड़क को क्रॉस किया। सड़क के किनारे दो आदमी आग जलाकर बैठे हाथ सेक रहे थे। उन्होंने अपने जिस्मों पर चादरें लपेट रखी थी। यहीं से मैडम ने दाएं हाथ टर्न लिया। एक लम्हे को वो रोशनी में नहाए और फिर दुकान के साय में अंधेरे का हिस्सा बन गए। कोई 3-4 मिनट बाद उसने फिर दाएं हाथ टर्न लिया। कोई 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक सरकारी स्कूल की मखसूस वजह की इमारत दिखाई दी। मैंने गेट पर लगे बोर्ड को पढ़ने की कोशिश की मगर तेज रफ्तारी के सबब गांव का नाम नहीं पढ़ सका। सतह जमीन से कमोबेश 10 फुट बुलंद थड़े पर घरों का झुरमुट दिखाई दिया। सड़क बल खाकर उस झुरमुट में दाखिल हुई, फिर एस की शक्ल में घूमती हुई उस गांव से बाहर निकल गई। मैडम ने गाड़ी को उस महारत से खाबीदा गांव के बीच से गुजरती हुई एस की शक्ल पर घुमाया कि मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। शुक्र हुआ कि उसने किसी मकान की निकली हुई नुक्कड़ में लैंड क्रूजर घोंपनी दी। चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मैडम ने दाएं हाथ गाड़ी मोड़ी। पक्की सड़क की जगह नाहमवार और कीचड़ ज़दा रास्ते ने ले ली थी। यह तकलीफ सफ़र एक कच्चे मकान पर मुंतनिज हुआ। उसने गाड़ी आम के पुराने दरख्त के नीचे रोकी और मुझे इशारा करते हुए नीचे उतरी। मैंने गन संभाल कर उसके सिस्टम का सरसरी जायजा लिया और नीचे उतर आया। गाड़ी के अंदर गर्मी थी और बाहर सर्दी। गाड़ी के सामने चंद कदमों के फासले पर कच्चा खाल गुजारा था। उसमें पानी नहीं था। मैंने देखा कि मैडम गाड़ी के बोनट हुड्स के साथ टेक लगाए खड़ी मेरे निकलने का इंतजार करी थी। मैं करीब पहुंचकर हुक्मों का मुंतजर हुआ। उसने पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ रखा था। हम इस घर में दाखिल होंगे। यस मैडम। वो नपे तुले अंदाज में खाल पर से कूद गई। मेरे आगे आगे दौड़ने के से अंदाज में चलती हुई छोटे से कच्चे मकान के पहलू में पहुंची। मकान की चार दीवारी नहीं थी। सामने की तरफ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की दीवार बनी थी। लकड़ियों के ढेर और मकान के दरमियान खला था जिससे गुजरकर हम सहन में पहुंचे। मैंने इर्द गिर्द देखा। कहना की बारीक टहनियों के गट्ठों और चंद टोकरों के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। ऐसे वक्त में दो कच्चे और खस्ता हाल कमरों वाले घर के निस्बतन छोटे और नीची छत वाले कमरे में बकरियों के मिनमिनाने की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनकर सर्दी में कांपते हुए दो कुत्तों के मुंह खुल गए। वो भौंकते हुए हमारी तरफ आए। उन्हें देखते मुझे इल्म हो गया कि वो लड़ने भिड़ने वाले कुत्ते नहीं थे बल्कि आम नस्ल के थे जो महज भौंक कर अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाते हैं। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि मैडम ने उन कुत्तों पर कोई तवज्जो ना दी थी। वो डरी नहीं बल्कि सहन और कमरों के बीच बने हुए फुट 1.5 फुट
بلند تھڑے پر کھڑی ہو کر چوکنی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کتوں کی پرجوش آوازیں احتجاج میں بدل گئیں۔ میں نے انہیں دبکا کر بھگا دیا۔ وہ بکریوں والے کمرے میں گھس کر کوں کوں کرنے لگے۔ میڈم بولی، تم یہیں رکو، میں اندر جاتی ہوں۔ اس نے 2 کواڑوں والا سال خوردہ دروازہ دھکیلا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ ہولے سے بولی، اماں، سیمو۔ جواب میں ایک لاغر مردانہ کھانسی کی آواز ابھری، بابا، بابا۔ کون ہے؟ وہ اندھیرے کمرے میں گھس گئی۔ میں دم بخود کھڑا کمرے کے آدھ کھلے دروازے کو گھورنے لگا۔ یہ معاملہ میری فہم و فراست سے بالا تر تھا۔ تجسس کے مارے میں تھڑے پر چڑھ گیا۔ دروازے کے قریب صحن کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے عقب میں میڈم کی مدھم سی آواز سنائی دی، بابا، تیرے پاس ماچس ہے؟ میں نے اسے پہلی مرتبہ سرائکی بولتے سنا تھا، ورنہ جب بھی اسے دیکھا شائستہ اور رواں اردو بولتے دیکھا تھا۔ اس نے ایک ہی جملے میں مجھ پر آشکار کر دیا کہ اس کی مادری زبان سرائکی تھی۔ چند لمحوں بعد دیا سلائی جلانے کی آواز آئی، پھر میرے پیروں تلے زمین پیلی ہو گئی۔ کمرے میں لالٹین روشن ہو گئی تھی۔ بوڑھی کھانسی بدستور سما خراشی کر رہی تھی۔ بابا، اماں اور سیمو کہاں ہیں؟ تو چندو ہے نا؟ ہاں بابا، میں چندو ہوں۔ یہ بول، وہ دونوں کدھر گئی؟ کیوں آئی ہے تو یہاں؟ وہ مرے یا جیے تجھے کیا؟ جا، جیسے آئی ہے ویسے ہی پلٹ جا۔ یہاں نہ تو تیری کوئی اماں رہتی ہے اور نہ سیمو۔ چل، دور ہو جا میری نظروں سے، چل نکل۔ میڈم منت سماجت کر رہی تھی، اماں اور سیمو کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر بڈھا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میڈم کی جھلائی آواز آئی، بابا، مجھے سیدھی طرح بتا کہ وہ کہاں ہے۔ اچھا یہی بتا دے کہ تجھے کون باندھ کے گیا ہے؟ ارے دفعہ ہو جا کلموئی، ہاتھ نہ لگا مجھے۔ بابا، خدا کے لیے، ان کی جان پر بنی ہے، اگر تو نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو وہ مر جائیں گے۔ اگر ان کے دن پورے ہو گئے تو کون مائی کا لالو نے بچا سکتا ہے؟ نہ ہاتھ لگا مجھے، مت کھول مجھے، باندھا رہن دے، دفعہ ہو، پرا مر جا کے۔ میں دروازے کے قریب چلا گیا۔ ایسے ہی وقت میں میڈم نے مجھے بلایا۔ میں جھٹ سے اندر داخل ہوا۔ اندرونی منظر میرے لیے بڑا حیرت ناک تھا۔ 3 چارپائیوں میں سے 2 خالی تھیں، ان پر بستر کھلے پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان پر سونے والوں کو بستر سمیٹنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ تیسری چارپائی پر ایک بوڑھا رضائی میں لپٹا بیٹھا تھا، اس کے سر پر میڈم کھڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک پرانی چیتڑوں میں لپٹی ہوئی بیساکھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کھولو، مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا یہ۔ میڈم بولی تو میں نے رضائی کھینچ کر ایک طرف کی۔ بڈھا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ جو ہی میری نظر اس کے نچلے دھڑ پر پڑی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بالشت پر لمبی داہنی ران کے نیچے بستر خالی تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ میڈم کو غلیظ گالیاں دے رہا تھا اور مجھے بھی بار بار پرے دفعہ ہو کہہ کر ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے الٹا دیا۔ وہ تڑپا، میری گرفت سے نکلنا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ میں نے اس کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور قدرے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ، کس نے باندھا تمہیں اور کیوں؟ وہ سیدھا ہوا۔ لالٹین کی پیلی روشنی میں اس کے چہرے پر نظر پڑی تو دل عجیب سے تعصف اور دکھ سے بھر گیا۔ وہ بہت نحیف اور معمر تھا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر بے حد درشتی کے آثار متراشی تھے۔ غصے کی شدت سے سانس دھوکنے کے مانند چل رہی تھی اور وہ رہ رہ کر کھانس رہا تھا۔ وہ ٹھیٹھ سرائکی میں بولا، وہ بدماشی نہ دکھا مجھے، میرے حال پہ چھوڑو، نکل جا، اور اس بہیا کو بھی لے جا۔ اسے سمجھاتے کہ یہاں اس کا کوئی نہیں رہتا، ہم سب مر بھی جائیں تب بھی اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سمجھاتا کیوں نہیں تو اسے؟ لے جا اسے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور نرمی سے کہا، بابا، ہم ابھی چلے جائیں گے، بس اتنا بتا دو کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ میں اس پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ چند لمحوں میں وہ بدحال ہو کر ایک طرف گر گیا۔ ہائے، میری بکریاں بھوکی پیاسی ہیں، ہائے، اس کلموئی کو باہر بھیج دے، میں بتاتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر میڈم کو دیکھا جس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں باہر جا رہی ہوں، اسے ساری بات بتا دے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ جا پرے کالے منہ والی، جو نقصان ہونا تھا وہ تیرے ہاتھوں ہی ہو گیا تھا، بس تو دفان ہو جا، وہ پیچھا چھوڑ دے میرا۔ بابا بے پھر گیا۔ اس کے منہ سے بلغم آمیز رال نکل کر داڑھی کو بھگونے لگی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی بالش بھر کی رانے پیٹنے لگا۔ میرے اشارے پر میڈم میرے عقب سے گزر کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بڈھے کی کمر تھپ تھپائی، ارد گرد دیکھا تو پانی دکھائی نہ دیا۔ بابا، پانی کہاں رکھا ہے؟ ہاں، پانی ادھر گھڑا پڑا ہوگا، ادھر دیکھ۔ اس نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے جھک کر گھڑا جھکایا اور مٹی کا پیالہ، جسے مقامی زبان میں ٹھوٹا کہا جاتا ہے، بھرا اور اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے بندھا پڑا تھا، پیاسا تھا۔
پورا پیالہ خالی کر گیا۔ یکبستہ پانی رگوں میں سردی اتار گیا۔ وہ چھاتی پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگا۔ کچھ افاقہ ہوا تو میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ تھک گیا تھا، شکست خوردہ انداز میں سر ہلا کر بولا، تو کون ہے؟ اور جو کوئی بھی ہے، مجھے کیا؟ وہ ظالم مجھے باندھ کر میری بیوی اور میری سموں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ صبح کا وقت تھا۔ ہائے، بھوک سے ہاتھیں ٹوٹ رہی ہیں، کچھ کھانے کو لیے پھرتے ہو تم؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹ سے آئے تھے، بیٹ خیرپور سے۔ ایک کو دیکھا تھا، ہائے وہ کمینہ پیرو ماچھی تھا۔ یہ بیساکھی مجھے دو، میری بکریاں بھوکی پیاسی ہیں۔ اس کی حالت خاصی ابتر تھی۔ پیرو ماچھی تمہاری بیوی اور بیٹے کو کیوں اٹھا کے لے گیا؟ بتایا تو ہوگا اس نے۔ اس بے حیا نے مجھے مارا پیٹا، مگر بتایا نہیں کہ وہ کیوں میرے بوڑھے چہرے پر کلنک ملنا چاہتا تھا۔ کسی کو منہ دکھانے کے لائق اس کلموہی نے نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ میری جھولی میں زہر کی پڑیاں رکھ گیا ہے۔ پتہ نہیں خدا ہم جیسے لولے لنگڑے غریبوں کو زندہ کیوں رکھتا ہے، اٹھا کیوں نہیں لیتا۔ بس تو جا، چلا جا، اس بے حیا کو بھی ساتھ لے جا۔ اتنا تو بتا دے کہ بیٹ خیرپور ہے کس طرف؟ کدھر سے ہے تو؟ کیا تجھے خیرپور کا نہیں پتا؟ وہ دریا کے پاس ہے، جانتی ہے کمینی، جا کر پوچھ لو اس سے۔ اس نے ہاتھ لہرا کر کہا اور پھر اپنی بیساکھی تھام لی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بیٹھا رہے، میں اس کی بکریوں کو دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھ پر غصیلی نظر ڈالی اور نفرت سے زمین پر تھوکتا ہوا بیساکھی کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ میڈم کو مستربانہ انداز میں دروازے کے سامنے تھڑے پر ٹہلتا پایا۔ کیا ہوا؟ کچھ بتایا بابا نے؟ بتا دیا، مگر وہ غضب کی سردی میں باہر نکل کر اپنی بکریوں کو چارہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ سردی سے مر جائے گا، اسے سخت بھوک بھی لگی ہے۔ اسے کمرے میں رکھو، لالٹینوں کو برتن مجھے لا دو، میں اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ ایسا کیا کر لیں گی آپ؟ جلدی کرو شہریار، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں الٹے قدموں بڈھے کے پاس آیا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بیساکھی چھین کر دوسری چارپائی پر ڈالی، اسے چارپائی پر دھکیل کر لحاف میں لپیٹا۔ یہیں پڑے رہو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کو کچھ لے کر آتا ہوں، تمہاری بکریوں کو چارہ بھی ڈال دیتا ہوں، ایسی حالت میں باہر نکلتے ہی گر جاؤ گے۔ اس کے من میں نفرت کا اتنا بڑا الاؤ جل رہا تھا کہ اسے میری ہمدردی آمیز رویے نے بھی نرم نہیں کیا۔ وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے لحاف سے نکلنے لگا۔ میں نے اسے پھر لحاف میں لپیٹا اور سختی سے کہا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہ جانے کس مٹی کے بنے ہو کہ اپنے فائدے کی بات بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں کچھ پڑا ہے کھانے کو؟ اس نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کمرے کے اس گوشے میں دیوار پر لکڑی کے ایک تختہ دکھائی دے رہا تھا، نیچے چند میلے اور پرانے برتن پڑے تھے۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور برتنوں کی تلاشی لی۔ ایک ٹوٹے ہوئے کنارے والی بالٹی اٹھا لی، تندوری میں لپٹی ہوئی ادکھائی روٹی بھی مل گئی۔ اسے بڈھے کے پاس رکھا اور بالٹی اور لالٹین لے کر باہر آ گیا۔ میڈم نے میرے ہاتھوں سے بالٹی اور لالٹین چھینی، مجھے بڈھے کے پاس رکنے کا حکم دیا اور بکریوں والے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ وہ بڈھے کو پلانے کے لیے بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے گئی تھی۔ پیرو ماچھی اپنا کام پایا تکمیل تک پہنچا کر رخصت ہو گیا تھا۔ اس ویرانے میں اسے یہ معمولی سا کام سر انجام دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، کیونکہ یہاں عملی طور پر قانون بے دست و پا تھا۔ دریا کے دونوں اطراف بیٹ کا وسیع و عریض علاقہ جرائم پیشہ لوگوں کی محفوظ کمین کا تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگ انہی کے رحم و کرم پر زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے خلاف پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ لوگ فوری طور پر بیٹ میں چھپ جاتے تھے۔ جو ہی پولیس ناکام ہو کر واپس جاتی، یہ مورچوں سے نکل کر اس پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتے تھے۔ پولیس کے دوبارہ آنے تک میدان صاف ہو چکا ہوتا تھا۔ انگنت تجربوں کے بعد ان غریب کاشتکاروں اور مزدوروں نے کار مفاہمت سیکھ لیا تھا۔ مجھے پونٹا کے سرکاری اسپتال سے لے کر اس کچے مکان تک کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دیا تھا۔ مکان کے اطراف دور دور تک کوئی گھر آباد نہیں تھا۔ سکوت میں حشرات الارض کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں مجھے یا میڈم کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، مگر محتاط رہنا ہمارے دھندے کا بنیادی تقاضا تھا۔ میں نے چوکنے انداز میں صحن کا جائزہ لیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی حرکت دیکھنے کو نہ ملی تو مطمئن ہو کر اندھیرے میں احتیاط سے چلتا ہوا بڈھے کے پاس پہنچا اور چائے پال پر بیٹھ گیا۔ ادھر دیا پڑا ہے، وہ جلا دو۔ میں نے اس کی نشاندہی پر دیا سلائی کی مدد سے ٹین کا بنا ہوا ننھا سا دیا جلا دیا۔ مٹی کے تیل کی بو کمرے میں پھیل گئی تو مجھے بڈھے کے نقوش دکھائی دینے لگے۔ وہ رضائی کی بکل مار کر چارپائی کے وسط میں بیٹھا ہوا کھانس رہا تھا، سینے کو سہلا کر اپنی کھانسی پر قابو پانے کی ناکام کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت کے غیر معمولی تاثرات مستقل طور پر ثبت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔
اس دور افتادہ اور ناخواندہ شخص کو میڈم کے وجود سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ میرے حصے میں بھی بڈھے کا وہی رویہ آیا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بابا پیرو ماشی کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ اس نے بولنا چاہا مگر کھانسی نے بولنے کی مہلت نہ دی۔ اس نے انگلیاں پھیلا کر مجھے حملہ آوروں کی تعداد بتائی، 4۔ ان لوگوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے پانی کا اشارہ کیا۔ میں نے ٹھوٹا تھمایا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد وہ بے بسی آمیز بیزاری سے بولا، میری کیا مجال کہ میں پیرو ماچھی سے دشمنی بول لوں؟ وہ اس علاقے کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے کی جرت نہیں کرتا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ میں ایک ٹانگ پر پھدک پھدک کر زندگی گزار رہا ہوں، جینا چاہتا ہوں تو جی نہیں سکتا، مرنے کی دعا کرتا ہوں تو دعا پوری نہیں ہوتی۔ خدا جانے مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تم نے پیرو سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ ان معصوموں کو کیوں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ وہ پوچھا تھا، جواب میں اس کے ایک ساتھی نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ پھر کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بابا تم میڈم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے تجسس کے میں نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ اسے میری بات سمجھ میں آئی۔ کیڑی میڈم؟ میں کسی میڈم کو نہیں جانتا، اور یہی لڑکی جسے تم نے گالیاں دے کر کمرے سے نکال دیا ہے۔ اس کا مدقوق چہرہ مزید بجھ گیا۔ فرط نفرت سے وہ غلیظ گالی دے کر بولا، اس حرامزادے کی تو، اس کا تو نام لینے سے بھی میری زبان پلید ہو جاتی ہے، کوئی اور گل کرو۔ ایسے وقت میں مجھے میڈم نے پکارا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ میں مستعدی سے باہر آیا۔ اس نے بالٹی اور لالٹین مجھے تھمائی اور سرپوشی کی۔ شہریار اسے مت کرے دو، تم اس سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لینا، میں بتا دوں گی تمہیں۔ اس کے لہجے کی تلخی نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ بالٹی پکڑ کر بے ترتیب پڑے ہوئے برتنوں کے پاس لے گیا۔ ایک برتن میں دودھ انڈیلا، بڈھے کو تھمایا اور پینے کا حکم دیا۔ وہ بھوکا تھا۔ بھوک انسان کو توڑ دیتی ہے۔ وہ جس سے نفرت کرتا تھا، جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اسی کے ہاتھ کا دھوا ہوا دودھ بغیر سانس لیے حلق میں اتار گیا۔ میں پلٹ کر دروازے میں آیا۔ بابا نے دودھ پی لیا؟ جی میڈم۔ مزید کچھ پوچھنا یا بس؟ نہیں، اور کچھ نہیں بتا سکتا، آ جاؤ۔ میں نے الوداعی نظر بڈھے پر ڈالی جو اپنی دھسی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میڈم لکڑیوں اور کمرے کے بیچ کے خلا سے گزر کر باہر جاتی دکھائی دی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا اس کے برابر پہنچا اور پھولی ہوئی سانسوں سے کہا، میڈم وہ اکیلا پڑا رہے گا؟ پہلے بھی تو پڑا تھا، اب بھی پڑا رہے گا۔ اس نے کچھ مزید بتایا؟ اس نے باقی باتیں سنی تھی جس دوران وہ دودھ دھو رہی تھی۔ اس دوران ہونے والی باتیں میں نے جلدی جلدی اس کی گوش گزار کر دی۔ پھر ہم دونوں خوش گوبر پر چلتے ہوئے اپنی لینڈ کروزر کی طرف بڑھے۔ ایسے میں میڈم ٹھٹک کر رکی، ایڑیوں کے بل گھومی، چار جانب دیکھ کر رک گئی، پھر بولی، خطرہ۔ اس کے ساتھ اس نے چھلانگ لگائی اور مجھے ساتھ لیتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ ایسے وقت میں فائر کی ہولناک آواز سے فضا گونج اٹھی۔ میری اوپر کی سانس اوپر اٹک گئی۔ چند لمحے پہلے جہاں میڈم کھڑی تھی وہیں اچٹتی ہوئی گولی زمین پہ لگی تھی۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اب تک گولی اس کی ٹانگوں میں سوراخ کر چکی ہوتی۔ میں پہلو کے بل اپنی گن پہ گرا تھا، اس کے مزل میری پسلیوں میں چبھی۔ میڈم مجھ پر لمحہ بھر کو گری تھی، پھر لڑک کر ایک طرف ہو گئی۔ میں مخالصت میں کھسک کر دور ہو گیا۔ ایسی وقت میں ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی۔ پہلی مرتبہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ فائرنگ کرنے والا کہاں ہے۔ اب پتہ چل گیا تھا کہ جو کوئی بھی تھا وہ لینڈ کروزر پر سایہ فگن آم کے بڑے درخت میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دوسرا برسٹ مارا مگر تب تک میں کچی اینٹوں کے ڈھیر کے عقب میں پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بارش میں اد گلی اینٹوں کے 3 فٹ بلند ڈھیر اور میرے عقب میں کمرے کی کچی دیوار میں گولیاں لگ کر ٹھنڈی ہو گئیں۔ فضا میں بارود کی بو پھیل گئی اور تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز بازگشت کی صورت میں چاروں طرف گونجنے لگی۔ میں نے سر نکال کر میڈم کی طرف دیکھا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں چھپ کر ٹارگٹ فائرنگ سے محفوظ ہو گئی تھی۔ اس کی چھٹیس نے اسے اچانک خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم دونوں کی جان بچا دی تھی۔ میں نے اپنی گن سیدھی کی اور کرالنگ کرتا ہوا اینٹوں کے ڈھیر کی داہنی آخر تک پہنچ گیا۔ آم کے درخت کی طرف نال کا رخ کیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دبی سیاہی میں چھپے ہوئے کو کھوجنے کی کوشش کرنے لگا۔ فاصلہ زیادہ تھا، اب وہ جب تک مجھے نظر نہیں آ سکتا تھا جب تک اس کی گن کا دہانہ شعلہ نہ اگل تھا۔ ایسے ہی وقت میں گھر کے اکلوتے راستے کی مخالف جانب سے کسی ٹریکٹر کے گھر گھرانے کی آواز آنے لگی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ میرے اعصاب بن گئے۔ یہ چھوٹا سا مکان ہماری مقتل گاہ بننے والا تھا۔ میڈم کے پاس ایک چھوٹا سا پسٹل تھا جس کی رینج کم تھی، وہ صرف قریب آنے والے کو نشانے میں لے سکتی تھی۔ میرے پاس گن تھی مگر گولیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ ایک میگزین گن میں لوڈڈ تھی، دوسری میرے پہلو کی جیب میں تھی۔
یہ ایمونیشن بھرپور مدافعت کے لیے ناکافی تھا۔ مجھے نہ صرف اپنی جان بچانی تھی بلکہ میڈم کو بھی بحفاظت اجنبی دشمنوں کی خونین حصار سے باہر نکالنا تھا۔ ٹریکٹر کی آواز بکریوں والے کمرے کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت یہاں کسی دوست یا غیر متعلق شخص کی آمد متوقع نہیں تھی۔ جو بھی آیا تھا ہمارے خون کا پیاسا تھا۔ پھر ٹریکٹر کے رکنے کی آواز آئی۔ ایسی وقت میں اس جانب سے فائر کی آواز گونجی۔ فائر پسٹل سے کیا گیا تھا، شاید میڈم نے کیا تھا۔ عام پر مچان بنانے والے شکاری کو باور ہو چکا تھا کہ وہ مجھے اپنا نشانہ تب تک نہیں بنا سکتا جب تک میں اینٹوں کے ڈھیر کی اوٹ میں دبکا ہوا تھا۔ تبھی اس نے دوبارہ فائر نہیں کیا بلکہ انتظار کرنے لگا۔ میری حالت بھی یہی تھی۔ میں نے اینٹ کا بڑا ٹکڑا اٹھایا، لیٹے لیٹے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اچھال دیا۔ کھٹکا ہوا، شکاری میرے دام میں آ گیا۔ اس نے فوراً ہی فائر کر دیا۔ میں اسی طاق میں تھا۔ جو ہی مجھے گن سے نکلنے والے شعلے نے اس کی لوکیشن دی، میں نے نشانہ لینے اور فائر کرنے میں لمحے کی دیر نہ کی۔ فزک دلدوز چیخ سے تھرا گئی اور وہ ٹہنیوں پر سے پھسلتا ہوا لینڈ کروزر کے موٹے پائپ والے بمپر پر زوردار آواز کے ساتھ گرا اور زمین پر ڈھلک گیا۔ کھال کے پار گرنے کی وجہ سے وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ ٹھنڈا ہو گیا تھا، زخمی ہوگا تڑپ رہا تھا یا سنبھل کر میرے خلاف پوزیشن سنبھال چکا تھا، معلوم نہ ہو سکا۔ مکان کی دوسری جانب پسٹل کے فائر کے بعد دو طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ میرا اس طرف پہنچنا خطرناک اور مشکل ہونے کے باوجود نہایت ضروری تھا۔ اپنے عقب میں کمرے کی بلندی کا اندازہ کیا۔ بمشکل 9-10 فٹ بلند تھا۔ سرکنڈوں کی مدد سے بنائی گئی چھت 1-1.5 فٹ باہر نکل کر جھکی ہوئی دکھائی دی تھی۔ دیوار پر مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا۔ ایسی دیوار پر چڑھ کر چھت پر سرعت سے پہنچنا ممکن نہیں تھا، وہ بھی اس حالت میں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری گولی کا شکار بننے والا شخص کے علاوہ کوئی اور میری طاق میں چھپا ہوا تھا یا میدان صاف ہو چکا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے میں پہلو کے بل کروٹیں لیتا لکڑیوں تک پہنچا۔ مجھ پہ کوئی فائر نہ ہوا تو میں نے حوصلہ پکڑا اور اچھل کر کمرے کی لکڑیوں کی جانب والی دیوار سے چمٹ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شکاری میری گن سے نکلنے والی گولی کا شکار ہو چکا ہے۔ میں دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ فائرنگ کی آواز سے اندازہ ہوا کہ میڈم مکان کی دوسری جانب مرغے میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے کھانستے ہوئے بٹے کو نظر انداز کرتے ہوئے چوبی دروازے کی کنڈی لگائی۔ افقی بلیوں پر پیر رکھ کر بندر کی سی پھرتی سے اچھلتا ہوا چھت پر پہنچ کر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ چھت پر لیپ کی ہوئی چکنی مٹی رات کی تمام تر خنکی سمیٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ یکلخت سرد ہو گئے۔ کھڑے ہونے میں قباحت تھی کہ کوئی آوارہ گولی میرا سینہ چھلنی نہ کر دے۔ کونیوں اور چھاتی کے بل پہ آگے کھسکتا ہوا چھت کے کنارے پر پہنچا۔ منڈیر نہیں تھی، سرکنڈے بکریوں والے کمرے کی چھت پر جھکے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں فائرنگ تھم گئی۔ میں آہستگی سے نچلی چھت پر اترا اور کرالنگ کرتا آگے بڑھا۔ جہاں چھت کی ڈھلان شروع ہوئی وہیں رک کر اپنے سامنے پھیلے کھیت کو دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی پھیلی تھی تاہم درختوں کے نیچے اندھیرا تھا۔ کھیت میں استادہ آم کے دو درختوں کے عین بیچ میں ٹریکٹر کھڑا دکھائی دیا۔ قرب و جوار میں کوئی موجود نہ تھا، اگر تھا بھی تو کہیں چھپا ہوا تھا۔ مجھے میڈم کہیں چھپی دکھائی نہیں دی۔ میری اندازے کے مطابق اسے مکان کے قریب کہیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس خستہ حال کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک مٹی کی 10-12 فٹ لمبی کھرلی بنی تھی جس میں غالباً بکریاں چارہ کھاتی تھیں۔ اس کے ارد گرد خاردار ٹہنیوں کی مدد سے 10-15 فٹ کا جنگلہ نما کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کی دائیں جانب 5-7 قدموں کے فاصلے پر گوبر اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر دکھائی دیا۔ اس ڈھیر کے پار ایک کھال واقع تھا جو اس کھال سے نکلتا تھا جس پر ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ پر تحت نگاہ کھلا کھیت تھا جس میں شاید گندم کاشتی گئی تھی۔ اس کو درمیان سے چیرتا ہوا کھال نظر آ رہا تھا جو تحت نگاہ خالی تھا، یعنی میڈم اور اس پر حملہ کرنے والے میرے سامنے یا دائیں جانب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں جب میں مایوس ہونے لگا تھا مجھے گوبر کے ڈھیر پر ایک سر ابھرتا دکھائی دیا۔ میں نے گن سیدھی کیا اور نشانہ لیا۔ میرے فائر کرنے سے لمحہ بھر پیشتر فائر کی آواز گونجی۔ ڈھیر کے اوپر والے حصے میں لگنے والی گولی یقینی طور پر کسی گن کے دہانے سے نکلی تھی۔ میں ٹریگر دباتے دباتے رہ گیا۔ ڈھیر کے عقب سے فائر ہوا۔ فائر اس چھت کے جھکے ہوئے کنارے پر لگا جس پر میں لیٹا تھا۔ یہ پسٹل کا فائر تھا۔ اندازہ ہوا کہ ڈھیر کے پیچھے میڈم چھپی ہوئی تھی اور دشمن میرے نیچے کہیں آس پاس مورچہ زن تھے۔ میں نے بطور احتیاط اپنی گاڑی کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میرا نشانہ بننے والا کام آ چکا تھا۔ میں مزید آگے کھسکا، قریب تک دیکھنے کے قابل تو ہو گیا مگر کوئی شخص چھپا ہوا دکھائی نہ دیا۔ میں نے فوری طور پر چھت سے اترنے کا فیصلہ کیا اور بائیں طرف کروٹیں لیتا کنارے پر آیا۔ جو ہی میں نے اترنا چاہا مجھے ٹہنیوں کے خاردار جنگلے کی بائیں نکڑ میں استادہ کیکر کے تنے سے چمٹا ہوا شخص دکھائی دیا۔ اس نے گہرے رنگ کا لباس پہنا تھا اور بادل نظر میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری نظر اچانک اس پر پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا نشانہ لیا مگر فائر نہ کیا۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میڈم نہیں تھی، دشمن تھا۔ محض فائر کی بنیاد پر میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گوبر کے ڈھیر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔
ممکن ہے اس نے کسی ایک دشمن پر قابو پا کر اس سے گن چھین لی ہو، اس لیے جب تک اس کی پوزیشن کا حتمی علم نہ ہو جاتا میں کسی پر بھی فائر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ دکھائی دینے والے کو نشانے میں رکھتے ہوئے میں نے الجھ کر گوبر کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ چھپا ہوا سر تھوڑا بلند ہوا، چاند کی روشنی میں اس کے سر پر کوئی چیز ایک لمحے کو چمکی، بس ایک لمحے کو، اور میں نے گردن موڑ کر اپنا نشانہ درست کرتے ہوئے فائر کر دیا۔ چھپے ہوئے شخص کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ فائر کس طرف سے کیا گیا تھا، اس لیے وہ گھوم کر درخت کی دوسری جانب نہ گیا بلکہ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے دوسرا فائر کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ گولی اس کی چھاتی اور ٹانگوں کے درمیان پیٹ میں کہیں لگی تھی۔ اس کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ تنے کے گرد گھوم کر اوجھل ہو گیا۔ چند لمحے بعد وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح بائیں جانب گر گیا۔ وہ یقیناً تڑپ رہا تھا۔ میں نے بطور احتیاط اس کے بدن میں گولی اور اتار دی۔ ایسا لگا کہ وہ کوئی بالش بھر اچھلا تھا۔ اس کے ساتھی نے ڈھیر پر اوپر تلے 4-5 گولیاں پھونک دی، پھر دبک گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی کو لگنے والی گولیاں پسٹل کی نہیں بلکہ گن کی تھیں۔ اس نے خود کو غیر محفوظ خیال کرتے ہوئے فائرنگ روک کر پوزیشن بدلنے کا فیصلہ کیا اور اسی کوشش میں مجھ پر وہ ظاہر ہو گیا۔ نظر تو نہیں آیا مگر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ دیوار کے نہایت قریب چھت کی طرف نکلے ہوئے سرکنڈوں کے نیچے کسی اوٹ میں چھپا ہے۔ میں اسے دیکھ سکتا تھا، نہ پیچھے چھپی ہوئی میڈم اسے ٹارگٹ بنا سکتی تھی۔ یہ تو شکر ہوا تھا کہ میڈم کے سر میں لگا ہوا سنہرے رنگ کا ہیئر بینڈ چاندنی میں چمک کر میری مشکل آسان کر گیا تھا اور میں ایک سرما کو چت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میڈم شاید مجھے دیکھ چکی تھی، اسی لیے چیخی، وہ اسی دیوار کے ساتھ چھپا ہوا ہے، فائر! اس کی باریک اور تیز آواز سناٹے میں گونج گئی۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ دشمن گھبرا جائے اور اپنے مورچے سے نکل کھڑا ہو۔ وہ کامیاب رہی۔ مورچہ زن اپنی پوزیشن بدلنے پر مجبور ہو گیا اور ڈھیر پر اندھا فائرنگ کرتا ہوا میرے دائیں طرف بڑھا۔ پھر مجھے اس کی موجودگی کا اندازہ ہو گیا۔ وہ کمرے کے نکڑ پر پہنچ کر دوسرا رخ لے چکا تھا۔ چونکہ ابھی تک کسی چوتھے شخص کی موجودگی کا شبہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں خطرہ مول لیتا ہوا کھڑا ہوا اور بھاگ کر کمرے کی نکڑ پر پہنچا۔ میڈم کی آواز گونجی، اسی دیوار کے پاس، اسی سیدھ میں بھاگ رہا ہے، فائر کرو! میں نے اندازے کی بنیاد پر فائر کیا جو خطا گیا۔ میڈم پھر چیخی، لکڑیوں کی طرف! میں نے جھک کر نیچے دیکھا تو وہ نظر نہ آیا۔ میں اونچے کمرے کی چھت پر چڑھ کر بھاگا۔ نکڑ میں گیا تو اسے لکڑیوں کے ڈھیر کی اوٹ میں دوڑتے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو دکھائی دیا، پھر لکڑیوں کے پرے کسی گڑھے میں کود کر اوجھل ہو گیا۔ مجھے ناچار پھر یک بستہ چھت پر چھاتی کے بل لیٹنا پڑا۔ کھڑا رہتا تو اس کے نشانے کی زد میں آ جاتا۔ میرے حق میں فوری فیصلہ سود مند ثابت ہوا کیونکہ اس نے گولی چلانے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہ کی۔ گولی میرے اوپر سے گزر گئی۔ جہاں وہ کودا تھا میں نے اندازے کی بنا پر وہاں 2 فائر جھونکے۔ اگر میرے پاس گولیاں وافر ہوتی تو میں برسٹ مارتا۔ اسی مجبوری کی بنا پر میں سنگل شاٹ پر اکتفا کر رہا تھا۔ دشمن کی تعداد کے بارے میں قائم کیا گیا میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میرے عقب میں پھر پسٹل اور گن کی فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ میڈم کو کسی اور شخص سے نبرت آزمائی کا مرحلہ درپیش تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے لکڑیوں کے پار جھانک رہا تھا کہ اچانک ماہوم سے ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ تیسرا فائر ثمر بار ثابت ہوا اور گھٹی گھٹی چیخ ابھری۔ اسے گولی لگی تھی مگر شاید پوری طرح کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں جلد بازی میں کوئی الٹا سیدھا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ شاید اسے گولی کی تکلیف نے بے چین کر دیا یا وہ از خود مطمئن ہو گیا تھا کہ میں میدان صاف دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ وہ اچانک کھڑا ہوا اور لنگڑاتے ہوئے کھلی چھت کی طرف دوڑا۔ یہ احمقانہ حرکت تھی جس کی کم از کم مجھے توقع نہیں تھی۔ شاید وہ تکلیف کی شدت کو برداشت نہیں کر پایا تھا اور دیوانہ وار بھاگ اٹھنے پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے بڑا فائدہ مند تھا اور میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے دشمن کا نشانہ لیا۔ فائر کیا جو خطا گیا۔ دوسرا فائر بھی خطا گیا۔ وہ زگ زیگ انداز میں بھاگ رہا تھا۔ یہاں برسٹ کی ضرورت تھی۔ مجبوراً میں نے برسٹ آپریشن آن کیا اور نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ فضا فائرنگ کی، فلک شگاف آواز سے گونج اٹھی اور گن کے خاموش ہونے پر وہ چھلنی ہو کر بالش بھر اونچی فصل میں گر گیا۔ ایک ہی رات میں اس نے ہماری سانسیں ضبط کرنا چاہی، پھر اپنی سانسیں بحال رکھنے کے لیے نبرد آزما ہوا اور پھر اس کی زندگی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے میگزین نکال کر پھینکی اور دوسری لگا لی۔ اب ایک دشمن باقی تھا۔ میں کرالنگ کرتا ہوا سابقہ جگہ پر پہنچا۔ اس دوران فائرنگ رک گئی تھی۔ میں نے گوبر کے ڈھیر کی طرف دیکھا تو میڈم وہاں نہیں تھی۔ میڈم، میڈم! میری توقع کے برعکس گاڑی کی طرف سے جواب ملا، میں ادھر ہوں، گاڑی کے پاس، اگر میدان صاف ہے تو چلے آؤ۔ میری دانست میں میدان صاف تھا۔ میں کھڑا ہوا، چھت سے نیچے کودا اور بھاگ کر کیکر کے درخت کے پاس پہنچا۔ یہاں میرا ایک شکار پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں روسی سانپ کی ایک گن دبی ہوئی تھی اور وہ چاروں شانے چت پڑا تھا۔ میں اس پر جھکا، نبض چیک کی تو وہ مر چکا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں تلاشی لی۔ اس نے پنڈلی پر ایک تیز دھار خنجر اور کمر پر سیاہ رنگ کی جرسی کے اوپر لیدر کا بلیٹ بیلٹ باندھ رکھا تھا۔
چند نوٹ بھی ہاتھ لگے۔ میں نے نہ صرف تمام سامان کو اپنی تحویل میں لیا بلکہ اس کی گن کو بھی اس کی مردہ گرفت سے کھینچ لیا۔